एक रोज मैं स्कूल से घर आई तो देखा कि घर में मेहमान आए हुए हैं। अम्मी ने कहा, इन्हें सलाम करो, ये खास मेहमान हैं। मेरी उम्र 14 साल थी, फिर भी खास मेहमानों का मतलब मैं समझ गई। सोचा, जाने क्यों माँ को मेरी शादी की इतनी जल्दी पड़ी है। पता चला कि ये लोग बहुत खुशहाल हैं, बहुत ही खाते पीते घराने से ताल्लुक है, लिहाजा मेरा रिश्ता तय हो गया। और मैट्रिक का इम्तिहान देते ही मेरी शादी दाइम से हो गई। हमको खबर ना थी कि वो जहनी तौर पे ठीक नहीं है। देखने में वो बिल्कुल ठीक लगता था, बातचीत करने से भी पता नहीं चलता था कि इसके दिमाग में कुछ खराबी है। मैं दुल्हन बनके इनके घर गई और जब दाइम दुल्हा बने मेरे कमरे में तशरीफ लाए तो इनकी अजीबो गरीब हरकतों से मैं डर सहम के एक तरफ होके बैठ गई। अगले रोज वलीमा था। मेरे घर वाले वलीमे में आए तो मैंने रोना शुरू कर दिया कि मुझे भी साथ जाना है। मेरी तड़प देख के माँ ने मेरी सास की मिन्नत की और मैं अपने घर वालों के साथ वलीमे के फौरन बाद मैके में वापस आ गई। जब बस मेरे ससुराल से मैके को चली तो सबसे पहले मैं दौड़ के बस में चढ़ गई। मुझ में ये भी समझना थी कि सास ससुर से इजाजत ही ले लेती। वही आंखें जो कल रो रही थी, मैके के लौटने पर खुशी में चमक उठी थी। खैर, मैके में आके एक हफ्ता गुजर गया। मैं दुआ करती, खुदा करे ससुराल वाले कभी मुझे लेने ना आए। मुझे किसी बात की फिक्र ना थी, लेकिन अम्मी बहुत परेशान थी कि अब क्या होगा। उधर मैं अपनी सहेलियों और कजन से मिलके इतनी खुश थी जैसे वापस जाना ही नहीं है। मेरा ससुराल इस्लामाबाद में था और मैं ब्याह के हैदराबाद से गई थी। 10 रोज गुजरे थे कि इस्लामाबाद से खालाजाद बहन आ गई। बोली, तुझे कुछ होश भी है शुमाइला? तुम्हारा दूल्हा कितना उदास है वहां और तुमसे नाराज भी है। इसने मुझको समझा बुझा के राजी किया कि मैं दाइम को फोन करूं। इसने ही फोन पर कॉल मिला कर दी। फोन दाइम ने उठाया। इसकी आवाज सुनी तो मुझको बड़ी शर्म आई। कुछ बात मुंह से ना निकली। उधर राहत थी कि टोके दे रही थी, कुछ तो बोलो। बस फिर क्या था, मैंने कौन सी अपनी अकल से काम लेना था। वो जो कहती थी वही मैं फोन पे दोहराती जा रही थी। मैंने अपने दूल्हे से कहा, आप लोग लेने नहीं आए, इस वजह से मैं नहीं आई। मैंने राहत के कहने पे ये सब कुछ कहा था। अगले रोज दाइम अपनी बड़ी बहन के हमरा मुझे लेने आ गया। इसको देख के तो मैं छुप गई। माँ ने सजा सवार कर मुझको दोबारा दुल्हन बना के इसके साथ रवाना कर दिया। मेरी उम्र कम थी, तभी हरकतें भी बच्चों जैसी थी। मैं दाइम की परवाह ना करती थी, अपनी ही मगन में रहती थी और वो भी अपनी हरकतों में बादशाह था कि कभी मेरे पीछे भागता, मैं आगे और वो पीछे। सारा दिन घर में धमाका चौकड़ी मची रहती। कभी हवाई कलाबाजियां लगाता और मैं हंसते हंसते लौट पौट हो जाती और फिर सोचती कि दूल्हे तो ऐसे नहीं होते। ये पागल जब खुश होता तो बंदरों की तरह उछल कूद करने लगता। तभी ये सोच के आंखों से आंसू बह जाते। मेरे रोने से दाइम को खुशी मिलती थी। मैं रोती तो वो और मुझे रुलाने के असबाब पैदा करता। कभी छड़ी उठा के मारने लगता कि ये और रोए। मैं मारे बचने के दौड़ती, कभी बरामदे में कभी छत पर। इसको खूब चक्कर लगवाती। वो थक कर बैठ जाता तो मुझको रोते रोते हंसी आ जाती और मैं तालियां बजाने लगती। ये तमाशा पड़ोसी भी देखते और अफसोस करते। मैं 2-3 दिन ही दाइम के कमरे में सो पाई। फिर मैंने वहां सोना बंद कर दिया क्योंकि वो मुझे रात भर सोने नहीं देते थे, बहुत डराते थे। उनको पता चला कि मैं बिल्ली से बहुत डरती हूँ। बिल्ली पकड़कर ले आते और डराते। एक रात बिल्ली पकड़ के गुसल खाने में बंद कर दी, फिर मुझे भी गुसल खाने में बंद कर दिया। बिल्ली को देखकर तो मेरी जान ही निकल गई। वो तो शुक्र है कि गुसल खाने में खिड़की थी। मैंने खिड़की खोली तो बिल्ली शराफत से कूद के बाहर निकल गई। मगर दाइम तो मेरे डरने से इस कदर लुत्फ उठाते थे कि क्या बताऊं। इसके बाद तो सारी रात मुझको गुसल खाने में बंद रखते थे और मैं बच्चों की तरह एड़ियां रगड़ती रहती थी। तौबा करती, माफी मांगती, मगर वो मुझको तंग करके ही खुशी महसूस करते थे। कहते थे, तुम बहुत मुझे अच्छी लगती हो, इसलिए मैं ऐसी हरकतें करता हूँ। अब मैं खौफ से सहम कर दाइम की हर बात मान लेती थी। इनकी हरकतें भी ऐसी होती थी। मेरी जगह कोई और होता तो मर ही गया होता। तभी मैं अपनी सास के पास सोने लगी। दाइम को और गुस्सा आ गया और वो घर में तोड़ फोड़ करने लगे। तब मेरी सास ने मुझे समझा बुझा के फिर से इनके हवाले किया और अपने पास बुलाने से मना कर दिया। मैं किसी को कुछ नहीं बताती थी, बस रोती रहती थी।
وہ موڈ میں آके کبھی پیار کی باتیں کرتا تو کبھی وہ مجھ پہ ٹھنڈا پانی ڈال دیتا کہ ٹھنڈ سے میری جان نکل جاتی۔ ذرا دیر بعد پاؤں پکڑ کے معافی مانگنے لگتا اور میں ایسی پاگل تھی کہ معاف کر دیتی، پھر سے اس کے ساتھ باتیں کرنے لگتی۔ مگر جب مغرب ہو جاتی اور دن کا اجالا ختم ہو جاتا اور رات ہونے لگتی تو خوف آنے لگتا مجھے کہ جانے اب یہ میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ تب میں دعا کرتی تھی کہ اے خدا، رات کبھی نہ آئے کہ میں اس ظالم کے ظلم کا شکار بننے سے بچ جاؤں۔ یہ جمعرات کی شام تھی۔ اس نے میرے ساتھ بڑی بے دردی کا سلوک کیا تھا۔ میرے بازو اور پشت پر اس طرح دانت پیوست کیے جس سے خون رسنے لگا تھا۔ میں تکلیف سے بلبلانے لگی تھی، مگر وہاں میری فریاد سننے والا کوئی نہیں تھا۔ کسی طرح کمرے سے باہر نکل پائی اور بھاگ کر ساس کے کمرے کی طرف گئی۔ جبھی سسر صاحب کی آواز آئی۔ وہ کہہ رہے تھے کہ دائم کی ماں بچی کو اپنے پاس بلاؤ، شاید وہ پاگل اس کو مار رہا ہے۔ رہنے دو، مر نہیں جائے گی، آج آئی تو روز ادھر ہی آ جائے گی، خود ہی عادی ہو جائے گی، اب بیٹے کو سنبھالنا اس کا کام ہے۔ جب ساس کی یہ ساری باتیں میں نے سنی تو میں دکھ سے بے قابو ہو گئی اور میرے آنسو بے قابو ہو گئے جن کا میں آسرا ڈھونڈ رہی تھی۔ وہ لوگ ایسا کہہ رہے تھے گویا یہاں میرا کوئی نہیں تھا۔ تبھی میری سسکیاں سن کے سسر صاحب کو رحم آ گیا۔ اس رات تو انہوں نے میری ساس کو مجبور کیا کہ وہ مجھے اپنے ساتھ سلائے۔ اب میری ساس نے مجھ کو اپنے ساتھ سلا لیا۔ صبح دائم نے آ کے معافی مانگی۔ ماں سے کہا کہ جب میرا سر گھومتا ہے تو میں سکون کی گولیاں کھا لیتا ہوں، اس کے بعد میری ایسی حالت ہو جاتی ہے کہ مجھے پتہ نہیں چلتا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ میں نے ضد کی کہ انکل مجھے میرے میکے چھوڑاؤ ورنہ میں کھانا پینا چھوڑ دوں گی اور اسی حال میں بھوکی مر جاؤں گی۔ آپ کا بیٹا ذہنی مریض تھا، آپ نے یہ بات میرے والدین سے کیوں چھپائی؟ انہوں نے کہا بیٹا اس محلے کے کسی چھوٹے بچے کو اس نے ستایا تھا تو اس کے والدین نے اس کو پکڑ کے تھانے میں بند کروا دیا تھا۔ تب میں دبئی میں تھا اور اس وقت دائم کی عمر 15 سال تھی۔ وہ اس کو تھانے میں لے گئے تھے اور انہوں نے دائم کو بہت پٹوایا جس کے بعد اس کی ذہنی حالت خراب ہو گئی۔ مجھ کو اطلاع ملی تو میں فوراً دبئی سے واپس پاکستان آ گیا۔ اس کا ہم نے کافی علاج کروایا، تب یہ ٹھیک ہو گیا۔ اب پھر سے اس کے مزاج میں سختی آ گئی ہے، کبھی صحیح ہو جاتا ہے کبھی ایسا ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ آپ اس کی شادی کر دیں، یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ بیٹی شمائلہ، ہماری آپ سے دشمنی نہیں تھی، ہم نے ایک امید پر اس کی شادی کر دی تھی کہ شاید یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ بیٹی ہم کو معاف کر دو، میں خود بھی یہ فیصلہ کر چکا ہوں کہ تم کو تمہارے میکے چھوڑ آؤں گا، تم تیار ہو جاؤ۔ میں نے جلدی جلدی تیاری باندھی، دائم سے کہا کہ میں جلد واپس آ جاؤں گی۔ اس نے کہا قسم کھاؤ۔ میں نے قسم بھی کھا لی۔ دائم نے اپنے والد سے ضد کی کہ میں بھی ساتھ جاؤں گا اور اس کو واپس لے کر ہی آؤں گا۔ جو ہی میکے کی دہلیز پہ میں نے قدم رکھا تو میں نے رونا شروع کر دیا۔ گھر والے سمجھے کہ اداسی کے سبب رو رہی ہوں۔ اسی وقت میری سہیلی نیلم آ گئی جو ہمارے پڑوس میں رہتی تھی۔ نیلم نے جب میرے پیر پہ ہاتھ رکھا تو اس کی انگلیوں پہ میری قمیض سے رستا ہوا خون لگ گیا۔ وہ پریشان ہو گئی، بولی تمہیں یہ کیا ہوا ہے؟ تمہاری پشت پہ خون لگا ہوا ہے۔ امی نے اس کی بات سن لی۔ انہوں نے کمرے میں لے جا کر میری پشت دیکھی جو دانتوں اور ناخنوں سے اتری ہوئی تھی۔ میرا زخمی بدن دیکھ کے امی نے چیخنے چلانا شروع کر دیا۔ ان کو تب پتا چلا کہ میں اس قدر زخمی ہوں۔ سچ بتا یہ کیا معاملہ ہے؟ میں نے کہا امی دائم ذہنی مریض ہے، کبھی پیار جتلاتا ہے تو میرا منہ مٹھائیوں سے بھر دیتا ہے اور کبھی وہ ڈریکولا بن جاتا ہے۔ ماں مجھ کو وہاں رہنے سے بہت ڈر لگتا ہے، مجھے لگتا ہے کہ کسی دن جان ہی سے وہ مجھے مار ڈالے گا۔ اس سے پہلے کہ میں اس پاگل کے ہاتھوں قتل ہو جاؤں، خدا کے لیے مجھے اس پاگل سے بچا لو ماں۔ میری حالت دیکھ کے ماں کے آنسو بہنے لگے۔ انہوں نے میرے سسر سے کہا کہ میں نے اپنی کمسن بچی کو آپ لوگوں کے حوالے اس لیے تو نہیں کیا تھا کہ آپ کا بیٹا اس کا یہ حشر کر دے۔ اب میں اس کو کبھی آپ لوگوں کے گھر نہیں بھیجوں گی اور آپ اکیلے واپس جائیں۔ سسر تو چپ رہے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ میں ٹھیک کہہ رہی ہوں۔ دائم البتہ پریشان لگ رہا تھا۔ باپ نے کہا اب چلو دائم، ہم بعد میں تمہاری دلہن کو لینے آئیں گے۔ دائم بھی چپ چاپ جانے کے لیے مان گیا۔ اس کے جانے کے بعد ہم نے سکھ کا سانس لیا اور فیصلہ کر لیا کہ بس اب ہم ان سے رشتہ ختم کر دیں گے۔ کچھ دن میکے میں سکون سے رہی، پھر اچانک سے میری طبیعت خراب ہو گئی اور یہ انکشاف ہوا کہ میں اس پاگل کے بچے کی ماں بننے والی ہوں۔ یہ انکشاف ایسا تھا
کہ پیروں تلے سے زمین نکل گئی. جس بندھن کو ہم توڑ رہے تھے گویا اسے قدرت اور مضبوط کر رہی تھی. اب تو میرے پیروں میں یہ زنجیریں پڑ گئی تھیں. بہرحال ہم نے خاموشی اختیار کی اور قدرت کے فیصلے کا انتظار کرنے لگے. وقت مقررہ پر میری بچی کی پیدائش ہو گئی اور اس کی اطلاع ہم نے سسرال والوں کو نہ دی. پھر بھی کسی طور پہ ان کو اطلاع ہو گئی اور وہ بچی کو دیکھنے کے بہانے آ گئے. ساس سسر قسمیں کھانے لگے کہ ہم نے اتنے عرصے میں دائم کو ہسپتال میں دکھایا ہے اور اس کا علاج کروایا ہے. اب یہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے. اگر آپ کو ہماری بات کا یقین نہیں ہے تو بے شک آپ ڈاکٹر سے چل کے پوچھ لیں جس سے ہم علاج کروا رہے ہیں. اگر آپ کی بیٹی کو ہمارے گھر میں کسی قسم کی بھی شکایت ہوئی تو ہم ذمہ دار ہیں. ایک بار ہماری بہو اور بچی کو ہم کو دے دو. ہم اس کو لینے آئے ہیں. میرا تو جی نہ چاہتا تھا کہ اس کی صورت بھی دیکھوں. مومانی بیچ میں پڑ گئی. انہوں نے یہ رشتہ کروایا تھا. میرے والد کی تو میرے بچپن میں ہی وفات ہو گئی تھی. ہمارے سرپرست ماموں ہی تھے. انہوں نے ذمہ داری اٹھائی تھی. اگر شمائلہ کو کچھ نقصان پہنچا تو میرا گریبان پکڑ لینا. غرض اسی طرح امی کو مجبور کیا تو وہ لاچار مان گئی. یوں بادل نہ خواستہ مجھ کو ساس سسر کے ہمراہ ایک بار پھر اس گھر میں لوٹ کے جانا پڑا جہاں دکھ اذیت میری منتظر تھے. چند دن بھی سکون سے نہ گزرے تھے. سب کچھ پہلے جیسا ہو گیا. شاید وہ پیدائشی اذیت پسند تھا. ہر بار وہی وحشت وہی اذیت پسندی اپنی ذات تک تو حوصلہ پیدا کر بھی لیتی. اب تو میری معصوم بچی کی زندگی کا سوال تھا. ایک روز میرے شوہر نے مجھ سے کہا اس کو مجھے دے دو. میں اپنی بچی کی تصویریں اتارتا ہوں. ننھی پھول سی بچی کو سخت سردی میں اس نے سارے کپڑے اتار دیے. میں چلانے لگی یہ کیا کر رہے ہو؟ اس کو سردی لگ جائے گی. کہنے لگا اس طرح بچوں کی تصویریں اچھی آتی ہیں. اف خدایا میرے دل کا سکون ختم ہو گیا. سسر صاحب کو بھی خوب اندازہ تھا. تبھی وہ آدھی آدھی رات تک ہمارے کمرے کے باہر ٹہلتے رہتے تھے جب تک دائم گہری نیند سو نہیں جاتا تھا. مگر میں تو پکی نیند سو بھی نہیں سکتی تھی. نہ جانے کب اٹھ کر یہ جنونی میری بچی کا گلا دبا دے. ایک روز میں غسل خانے میں نہا رہی تھی اور بچی پالنے میں سو رہی تھی. سسر صاحب کی توجہ تو میری بچی کی جانب رہتی تھی. تب انہوں نے جانے کیا دیکھا کمرے میں جا کے بچی کو پالنے سے اٹھا کے باہر لے آئے. جب میں نہا کے نکلی تو میں نے دیکھا کہ وہ پوتی کو سینے سے لگائے ٹہل رہے ہیں. انہوں نے بچی کو میری باہوں میں دے کے کہا بیٹی آج میں نے جان لیا ہے کہ تیرا اور تیری بچی کا یہاں رہنا کسی قدر بھی ٹھیک نہیں ہے. بہتر ہے کہ تم اپنی بیٹی کو لے کے میکے چلی جاؤ. دائم کے ساتھ تمہاری زندگی نہیں گزر سکتی. ہم نے سمجھا تھا کہ یہ شادی کے بعد ٹھیک ہو جائے گا لیکن یہ قدرت کو منظور نہیں ہے. تم تیار ہو جاؤ. میں تم کو تمہارے ماں باپ کے گھر چھوڑ آتا ہوں. تم ہم کو معاف کر دینا. یہ کہہ کے وہ رونے لگے. میں بچی کو لے کے میکے آ گئی اور پھر کبھی بھی اپنے سسرال نہ گئی. میری والدہ نے میری طلاق کا تقاضا کیا. سسر صاحب نے طلاق بھجوا دی. اب میں آزاد تھی. سب نے امی سے کہا کہ کب تک جوان بچی کو بٹھاؤ گی, اس کی دوسری شادی کر دو. لیکن میں تو اب شادی کے نام سے ہی ڈر جاتی تھی. والدہ نے میری بیٹی کو سنبھالا اور میں نے کالج میں داخلہ لے لیا. ماموں نے تعلیمی اخراجات اٹھائے اور میں نے گریجویشن کر لیا. اس کے بعد اسکول میں مجھے سرکاری نوکری مل گئی. تب تک میری بیٹی ارم 7 برس کی ہو چکی تھی. یہ ٹیچنگ کا پیشہ میرے لیے عزت اور ترقی کا زینہ ثابت ہوا. میں نے مزید تعلیم حاصل کی اور کالج میں لیکچرار ہو گئی. ایک دن آیا کہ میں کالج میں پرنسپل کے عہدے پہ پہنچ گئی. یہ میری زندگی کی بڑی کامیابی تھی. میری بیٹی بھی میرے کالج میں پڑھتی ہے لیکن مجھے اس کو بہانے کی فکر ہوئی. وہ خوبصورت اور تعلیم یافتہ تھی. اچھے رشتے آ رہے تھے مگر دل ڈرتا تھا. اپنی قسمت سے ڈری ہوئی تھی. تبھی بیٹی کا رشتہ کرنے سے خوف زدہ تھی. آخرکار امی نے ہمت کی اور اپنے محلے کے ایک گھرانے میں ارم کا رشتہ طے کر دیا. یہ لوگ برسوں کے دیکھے بھالے اور جانے پہچانے لوگ تھے. لڑکا ہمارے سامنے بڑا ہوا تھا اور پڑھ لکھ کے انجینئر بن گیا. ارم کا رشتہ میں نے ارسلان سے کر دیا اور وہ بہار کے بیرون ملک چلی گئی. مجھے باقاعدگی سے فون کرتی ہے اور مجھ کو تسلی دیتی ہے کہ آپ میری فکر نہ کریں, میں بہت خوش ہوں. اب میں ریٹائرڈ ہو چکی ہوں. پینشن سے اچھا گزارا ہو جاتا ہے. بڑی بہن کا بیٹا میرے پاس رہتا ہے. اس کے بچوں سے تنہائی کا احساس مٹ جاتا ہے. خدا کسی کی بھی بیٹی کو میرے جیسے حالات سے نہ گزارے. کہ بیٹیاں تو دل کا سکون ہوتی ہیں. ان کو اگر گرم ہوا بھی لگ جائے تو ماں باپ تڑپ جاتے ہیں. اگر اولاد ذہنی طور پہ نارمل نہ ہو
تو والدین کو چاہیے کہ سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے کسی لڑکے یا لڑکی کی زندگی تباہ نہ کریں۔ ان کی ذمہ داری ہے کہ اس کو خود سنبھالیں، کسی بے گناہ اور معصوم لڑکی کی زندگی سے نہ کھیلیں۔